अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी, DTR शिकागो। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, और अगर वक्त हुआ तो दो कहानियाँ। आप में से बेशतर अफराद ने ये कहानी सुनी भी होगी, देखी होगी, कहीं पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पर देखी होगी, व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पर आपने ये देखी होगी, कहानी पढ़ी होगी। इस कहानी का ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान से तो नहीं है, लेकिन ये बाहर की कहानी है। लेकिन इस कहानी को सुनकर ये महसूस होता है कि शायद ये हमारे लिए लिखी गई है। कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स किसी जगह जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक जगह एक हाथा सा बना हुआ है और वहाँ पर कुछ हाथी खड़े हुए। तो वो रुका, उनको देखने लगा, तो उसने देखा कि हाथियों के पैर में एक मामूली सी रस्सी बंधी हुई है, मतलब छोटी सी, और वो रस्सी हाथियों के पैर पे बंधी है और एक पोल है उससे बांधी हुई है। तमाम हाथियों के साथ यही था। तो बड़ा हैरान हुआ कि यार, एक इतनी मामूली सी रस्सी से हाथियों को बांधा हुआ है, ये तो जो हाथी चाहे एक ज़ोरदार झटका दे और रस्सी टूट जाएगी। तो वो जो हाथियों को सुधाते हैं लोग, ट्रेनर, तो ट्रेनर के पास गया और उससे उसने कहा कि ये मेरी बात समझ में नहीं आई, रस्सी क्यों बांधी हुई है हाथियों के पैर में। तो उसने कहा कि ये रस्सी इसलिए बांधी है कि ये हाथी जो है भाग ना जाए। तो वो बड़ा हंसा और कहने लगा, यार ये मामूली सी रस्सी से तो 2 मिनट में ये एक झटका दे रस्सी टूट जाएगी। तो उसने कहा कि लेकिन ये नहीं तोड़ेगा। क्यों? उसने कहा कि असल में बात यह है कि जब ये छोटे होते हैं ना, बचपन में ही हम उस वक्त ये रस्सी इनके पैरों में बांध देते हैं, और इनको पता है कि जब ये छोटे होते हैं तो रस्सी को नहीं तोड़ सकते। तो ये एक दो बार तो कोशिश करते हैं, उसके बाद ये उसके आदी हो जाते हैं और ये अपने जहन में बिठा लेते हैं कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और ये अपने मरते दम तक, बुढ़ापे तक जो है, उनके जहन में यही होता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, लिहाजा ये मतलब नहीं भागते। तो यानी कि गुलामी के आदी हो जाते हैं। बचपन से ही उनके पैरों में एक मामूली सी रस्सी होती है, वो जब चाहे तोड़ दें उसको, लेकिन वो उसको तोड़ने की सारी ज़िंदगी हिम्मत नहीं करते। बिल्कुल। हमारे मुल्क में बड़े शहरों की कुछ, बड़े शहरों में भी हैं कुछ 25%, बड़े शहरों में 25% ऐसे लोग होंगे, और उनको छोड़ के जितने भी गांव देहात छोटे शहर हैं, ज़्यादातर वहाँ पर लोग जो हैं, उनके पैरों में, उनके जागीरदारों ने, ज़मींदारों ने, उनके सरदारों ने, उनके बडेरों ने, उनके खानों ने, उनके पैरों में ये रस्सियाँ बचपन से ही बांधी हुई। और वो इस गुलामी की रस्सी में अभी तक चल रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि उसको तोड़ सकें। वो चाहें तो उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन माइंडसेट है उनका कि ये रस्सी बंधी है, ये हम इसे तोड़ नहीं सकते, हम इससे निकल नहीं सकते, जबकि वो जब चाहें निकल सकते हैं उससे। तो मुझे बड़ी हैरत थी कि ये जो अभी जलसे हो रहे हैं, इसमें ये लोग कौन लोग हैं जो इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, जो इनके पीछे नारे लगाते हैं। जो मुझे ये कहानी पढ़ के फिर यकीन हो गया कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बचपन से ही गुलामी का तौक गर्दन में डाल दिया जाए तो फिर सारी ज़िंदगी वो उसको निकाल नहीं सकता है। एक मामूली सी रस्सी उसके पैर में बचपन में ही डाल दी गई, अब वो उस रस्सी को अपने बुढ़ापे तक, अपने मरते दम तक नहीं तोड़ सकता। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा निज़ाम है जो शुरू से चला आ रहा है। और इस निज़ाम के तहत हर आदमी जो है ना, वो इन लोगों की वजह से, गुलामाना जहनीत वालों की वजह से हर आदमी पिस रहा है पाकिस्तान में। ये गुलामाना जहनीत सिर्फ उन लोगों में नहीं है, बल्कि ये गुलामाना जहनीत पढ़े लिखे तबके में भी है। उनके जहन शुरू से ही इस बात के आदी हैं कि वो ग़ुलाम हैं। अगर पाकिस्तान के नहीं तो किसी बड़ी आलमी ताकत के ग़ुलाम हैं। उनके जहनों में बैठा हुआ है।
وہ اس سے نکل نہیں سکتے، رسی کو توڑ نہیں سکتے۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ ابھی جو جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، اس کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، کوئی بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے، اور ثانیہ کے علاوہ ایک جو ابھی وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اس وہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان صرف عام لوگوں کو پہنچے گا۔ یہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے 11 پارٹیوں والے، یہ سب امیر زادے، زمیندار، جاگیردار، انہوں نے تو اپنی حفاظت کے پورے انتظامات کیے ہوئے ہوں گے۔ بھاڑ میں جائے جو قوم آتی ہے، مریں یا ان کا کورونا میں مریں یا دہشت گردی میں کسی میں، اس کو تھوڑی مطلب ہے اس سے چاہے مطلب وہ کریں، سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا ہے۔ اچھا، دوسری کہانی ہے، وہ بھی آپ نے سنی اور پڑھی ہوگی۔ مینڈکوں کا ایک گروپ کہیں سے جا رہا تھا، تو اس میں سے کیا ہوا کہ ایک راستے میں ایک چھوٹا سا گڑھا آیا اور 2 مینڈک اس میں گر گیا۔ اب وہ دونوں اچھل اچھل کے جمپے لگا کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ زیادہ گہرا گڑھا تھا، تو باقی جو مینڈک تھے وہ آس پاس کھڑے ہو گئے گڑھے کے اور شور مچانے لگے کہ تم لوگ کبھی باہر نہیں نکل سکتے، بیکار ہے، تم اتنی جدوجہد کر رہے ہو نا، بیکار ہے، کیونکہ اب تم اس گڑھے سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، تم اس گڑھے میں مر جاؤ گے، لہٰذا یہ جو جدوجہد کر رہے ہو، چھل پھاند کر رہے ہو، اسے اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ گے، خاموش بیٹھ جاؤ اور موت کا انتظار کرو۔ تو ایک مینڈک جو تھا اس میں سے، وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ اس کے اوپر ان باتوں کا اثر ہو گیا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا وہ۔ لیکن دوسرا مینڈک جو تھا، جتنا اوپر سے لوگ اشارے کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، وہ اتنا ہی اور زیادہ اچھل رہا ہے اور آخر جمپ لگاتے لگاتے ایک دفعہ جو ہے نا وہ اوپر پہنچ ہی گیا۔ اب اوپر جانے کے بعد وہ مینڈک جو ہے باقی مینڈکوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں اوپر آ گیا، اور وہ مینڈک بڑے حیران تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ تو تب ان سارے مینڈکوں کو پتہ چلا کہ یہ والا مینڈک بہرا ہے، اس نے کچھ سنا ہی نہیں، جو وہ لوگوں کے اشارے دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ لوگ کچھ چلا رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب لوگ اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، لہٰذا اور پرجوش طریقے سے وہ جمپے لگا رہا تھا اور اوپر پہنچ گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اگر ہم بہرے بن جائیں تھوڑے سے کچھ اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنے لیے، تو شاید ہماری حوصلہ شکنی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ہمارے چاروں طرف حوصلہ شکنی کرنے والے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم غلامی سے نہیں نکل سکتے، بیکار ہے جد و جہد کرنا، مت کرو جد و جہد۔ اگر میں کچھ کرتا ہوں، میں جیسے یہ ابھی اس وقت لائف بات کر رہا ہوں، تو مجھے ڈسکریج کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ یار ایک آپ کے کرنے سے کیا ہوگا، ایک آپ اخبار میں لکھتے ہو اور وہ کرتے ہو، کال اس سے کیا ہو جائے گا، کون سا نظام بدل جائے گا۔ ہر آدمی اپنی جگہ ایک ہے اور باقی لوگ اس کو ڈسکریج کرنے والے ہیں۔ اگر تم نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی تو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ اگر تم نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تو تم مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے فلاں پارٹی چھوڑ دی، اگر تم نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا، اگر کوئی سی بھی پارٹی ہے جس میں لوگ ہیں، اس میں اتنا خوفزدہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے چونکہ بہرے نہیں ہیں لوگ، تو وہ سن رہے ہیں اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو ان کے آس پاس لوگ ہیں وہ شور کر رہے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم بلا وجہ میں اس پارٹی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، مت نکلو، تم مر جاؤ گے، اور وہ مطلب ٹکے ہوئے ہیں اس پر۔ تو بیسکلی ہمیں بہرا ہونا چاہیے، وقتی طور پہ ہی صحیح، ہم کسی ایک اپنے ذہن کو کسی ایک طرف جو ہے نا فوکس کریں اور ہم اس طرف چل پڑیں۔ راستے میں طوفان آ رہا ہے، طوفانی ہوائیں ہیں، بجلی کی کڑک ہے، بادلوں کی گرج ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں سننا چاہیے، ہمیں بہرے ہو جانا چاہیے اور ہمیں بس بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم اسی طرح بڑھتے رہے، لوگوں کی چیخ و پکار سے کان بند کر کے آگے بڑھتے رہے، تو شاید منزل پر پہنچ جائیں۔ اور ہر آدمی اپنی جگہ کوشش کرے تو سب مل کے ایک بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی اپنی جگہ اکیلا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اور پھر دوسرے لوگ کہنے والے تم اکیلے کیا کر سکتے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں کر رہا ہوں، میں کرتا رہوں گا، چاہے اس کا اثر ہو نہیں ہو، نظام میں تبدیلی آئے نہیں آئے، لیکن میں کرتا رہوں گا۔
میں اپنا فرض ادا کروں گا، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ بھائی میں نے آواز تو اٹھائی، کم سے کم آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، کسی چیز کے لیے بھی آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ اس وقت کیا حالت ہے، ہم کن حالات میں رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہر طرف آپ کو حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مجمع لگائے ہوئے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم غلام ہیں، ہم اس غلامی سے نہیں نکل سکتے، ہمارے آبا و اجداد غلام تھے، ہم غلام ہیں، ہمارے بچے غلام رہیں گے، ہم ہمیشہ ساری زندگی غلام رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اور آپ بھی نہیں کرو، رہو، ٹھیک ہے، اسی طرح رہو، اگر اسی طرح خوش ہو تو اسی طرح رہو، مت کرو۔ دوسری کہانی جو تھی میڈک والی، وہ بھی ہمارے حالات پر پوری طرح اتر رہی ہے، اور پہلی کہانی جو تھی ہاتھی والی، وہ بھی پوری طرح اتر رہی ہے۔ ہم پتہ نہیں کہ ہمیں کب ہوش آئے گا، اور پتہ نہیں جب ہمیں ہوش آئے تو وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہو۔ ابھی بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی متحد ہو کر اور اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے قدم آگے بڑھانا پڑیں گے، بہرا بن کے۔ شاید اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے۔ ہم میں اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام زندگی میں، ہم جن کے اوپر کبھی غور نہیں کرتے ہیں، اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہمیں جیسے جیسے زندگی کا تجربہ ہوتا جاتا ہے، ہم جو ہے سیکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ جو پہلے تھیں وہ ہمیں بھولنا پڑتی ہیں، اپنے آپ سے ہٹانا پڑتی ہیں، ہمیں اپنا ذہن چینج کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی پڑتی ہے، اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے، اور سوچ بدلنے کے بعد ہمیں بہت ساری حقیقتیں نظر آتی ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ ایک انسان، ہر انسان اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ ایک آدمی گانا گا رہا ہے، یہ میں نے اب ریئلائز کی، ایک آدمی گانا گا رہا ہے اور وہ خوش ہے، وہ سوچا وہ بہت اچھا گانا گا رہا ہے، وہ خود خوش ہے، لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں یار تمہیں گانے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری آواز تو ہے ہی نہیں، تمہیں گانا تو آتا نہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے گانا گانے کی بھائی، کیوں مطلب یہ وقت ضائع کرتے ہو۔ ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس کی اپنی خوشی ہے، ہمیں اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ہمت بڑھانی چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں یار تمہارا شوق ہے، تم اپنا شوق اچھا کرو اور کوشش کرتے رہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں۔ اور جو آدمی بھی جو بھی کام کر رہا ہے وہ مطلب اگر کوئی مذہبی آدمی ہے اور وہ نہیں گانے پسند کرتا، اور وہ اگر اس کو منع کرنا بھی چاہے تو اس کا طریقہ ہے منع کرنے کا، الفاظ ہی دیتے ہیں نسلوں کی گواہی، کاغذ پہ لکھا شجرہ معتبر نہیں ہوتا، اپنے الفاظ بدلیں، اگر آپ مذہبی آدمی آپ نہیں پسند کرتے گانے کو تو آپ اس سے کہیں کہ یار تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم گانا اچھا گاتے ہو، کیوں نہ تم نعت شریف کی طرف آ جاؤ، اگر تم نعت پڑھو گے بڑی اچھی لگے گی تمہارے، آپ اس انداز سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں آدمی کو اس کی راہ سے بدلنے کا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور اب ظاہر ہے کہ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، ہمارے جو پیغمبر گزرے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ان کے صحابی، آخر ان کے پاس کیا جادو تھا کہ لوگ جو ہے جو درجوں ان کے پاس آتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے، ان کی بات پر یقین کرتے تھے، کیسے، کس طرح سے؟ ظاہر ہے وہ جو صحابی تھے وہ سب انسان ہی تھے نا، عام انسانوں کی طرح تھے، مگر کس طرح سے مطلب لوگ تو ایک واحد چیز تھی جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتی تھی، اور جو لوگ اپنی زندگی بدل لیتے تھے، اپنی سوچ بدل لیتے تھے، اور وہ تھا حسن سلوک، حسن سلوک، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، کبھی حوصلہ شکنی، حوصلہ بڑھاتے تھے، اور پھر ایک بہت پیارے انداز سے، بہت پیارے طریقے سے اس کو تعلیم دیتے تھے، جس سے وہ مطلب اپنی اگر غلط راہ پہ اس سے ہٹ جاتا تھا اور صحیح راستے پر آ جاتا تھا۔ لیکن یہ طریقہ ہوتا تھا بات کرنے، کس طرح سے آدمی کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے۔ ہم تو
ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بس کوئی آدمی اگر کوئی غلط کیا تو ٹوٹ پڑے اس کے اوپر اور یہ ایک ہنگامہ کر دیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا. تو مطلب اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنے الفاظ بدلنا پڑیں گے، اپنے طریقۂ کار کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرنا پڑے گی، تحمل پیدا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ابھی یار تم پیپلز پارٹی تم نے تو ایسی کی تھا، وہ تم تو تمہاری پارٹی تو یوں اور 10 گالیاں دے دو اس کو، یا کسی بھی پارٹی والے کو یا کسی کو بھی، ابھی تم اس کو ووٹ دے رہا ہو، ابھی تم تو. یہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. اس کو قریب لائیں، اس کو اپنے پاس لے کر آئیں، اس کو سمجھائیں ملک کے حالات کیا ہیں، ہم لوگوں کے حالات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو سمجھائیں، اس کو راستہ بدلنے پر کہ کوشش کریں کہ وہ اپنا راستہ بدلے. لیکن اگر آپ گالن گلوچ سے اور ہنگامہ آرائی کرنے سے اور یہ سب کرنے سے کریں گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا کہ لاہور جلسے میں لوگ بھرے بھر کے بیل گاڑیوں میں، اونٹ گاڑیوں میں اور اپنی گاڑیوں میں، ٹرکوں میں، بسوں میں بھر بھر کے آئے، کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. گالیاں جتنی چاہے دے دیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی اور زیادہ اس سے جتنی زیادہ آپ گالیاں دیں گے، جتنا سخت الفاظ استعمال کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ اپنے سے دور کریں گے لوگوں کو اور ان کو ضد پر مجبور کریں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں. پہلے اپنے آپ کو بدلیں، تب آپ دوسرے کی سوچ کو بدل سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو آپ کسی کی سوچ کو بھی نہیں بدل سکتے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی کافی ہے. پھر انشاءاللہ کل یا کسی اور دن آپ سے بات ہوگی. اس کے بعد کوئی نیا موضوع لے کر آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے. کامنٹ ضرور دیجیے گا. اگر میری بات سے ایگری ہیں، ڈس ایگری ہیں، جب بھی آپ ضرور مطلب اپنی رائے ضرور دیں. آپ اس سے ایگری ہیں یا نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں. اللہ حافظ.